अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ख़बरें तो आपको सभी पता हैं। ये जो 300 रुपये पे डॉलर गया, बल्कि ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि बाज़ार में 330 का बिका। ये कोई शॉकिंग नहीं था, कुछ सरप्राइज़ नहीं था। ये तो इसहाक डार की जो हमेशा की एक ही उसकी लर्निंग है इकॉनमी में कि डॉलर होल्ड कर दो। उसने 90s में भी यही किया था, 2013 में भी यही किया था, और वो एक लंबी कहानी है कितने पैसे ज़ाय किए थे। तो जब IMF ने बिल्कुल ही हरी झंडी दिखा दी और साथ में नई शराइत भी और पेश कर दी, तो ये डॉलर को जो आज़ादी मिली उसका नतीजा यही होना था। और अब तो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर जिक्र तो हो रहा है, गुफ्तगू नहीं हो रही, कि IMF कहता है कि जो बॉर्डर पे रेट है, पाक अफगान बॉर्डर पे जो डॉलर का रेट है, आप उसे मैच करें, वो होगा रियल। अच्छा, अफगानी जिनकी सारी बरामदात पे हर चीज़ पे पाबंदी है, कुछ बेच ही नहीं सकते, और उनके पास वैसे भी क्या बेचने को था हमेशा से ही, जो मैं उस पर लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तो वो ड्रग की मनी है, असले का पैसा है, और जो स्मगलिंग से लेकर उनके पास पैसे रेगुलर जो लोकल करेंसी उसकी तो कोई कमी नहीं, ना पाकिस्तानी की कमी है उनके पास, ना काबली की है, ना सराउंडिंग की जो करेंसी उसकी कमी है। वो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। अब आप जब जब मैच करने की कोशिश करेंगे वो 20 रुपये बढ़ा देंगे। और बोस्तान जो मनी एक्सचेंज के चेयरमैन हैं, जो एसोसिएशन है, उनका कि ये तो फिर कोई ना रुकने वाला सिलसिला है और ये तो फिर पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। तो जब ये सारे मंजर, सारी हाहाकार शोर मचा हुआ था और दोनों तरफ से पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी कि खान साहब कह रहे थे कि 75 साल की महंगाई और बर्बाद कर दिया इम्पोर्टेड रिजीम, और लाने वालों ने ये किया, और जवाब में कि तुम अपने आप को देखो कि तुमने क्या किया, और तुम्हारा किया हम समेट रहे हैं, और तुम चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम अब भी बोलते हो। और उनका भी शुक्रिया जो इस खान साहब को और उनकी हुकूमत को लेकर आए। अच्छा, उनका क्या शुक्रिया अदा करना, वो 75 साल से यही कर रहे थे। सारा गन सियासतदानों पर ही है, मैं उस तरफ आऊँगा। मगर मुझे पहले एक दूसरी बात कहनी है कि मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि हिकमत, गुलबदीन हिकमत यार, जो बड़े मुजाहिद करार पाते थे और अब तो किसी और किसी लॉबी में हैं, और अफगान जंग के दौरान, अफगान रूस जंग के दौरान बहुत बड़ा मुजाहिद और ग्रोह था एक ये, जिसे अमेरिकन सपोर्ट भी हासिल थी। तो जब फॉल ऑफ रूस के बाद कहते हैं कि जी मुलाकात हुई उनकी वली खान से, तो उन्होंने कहा कि खान साहब आपने देखा कि हमने रूस को शिकस्त फाश दे दी। तो वली खान ने बर्जिस्ता कहा कि जाओ बाहर निकल के देखो औरतें किसकी भीख मांग रही हैं, जाओ इस मंदिर को गौर से देख कर आओ और फिर सोचो कि तुमने मुझसे क्या पूछा है, तुम्हें जवाब दूं कि बाहर किसकी औरतें भीख मांग रही हैं। तो जब स्ट्रेटेजिक रिट्रीव हो रहा था अमेरिका का, अफगानिस्तान छोड़ने का आखिरी फैसला और अमल दरामद शुरू हुआ, तो गुल हमीद के वीडियोस, प्रेडिक्शंस, फतह मुबीन के नारे, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे खान साहब, उनकी मुबारकबादें तालिबान को, तो मेरा दिल लरज़ उठा था कि अल्लाह इस कौम पर रहम करना कि इसकी सज़ा और इसका नतीजा जो भुगतना पड़ेगा। और उस वक्त उनके मालिशिए खान साहब के, जो हर दौर में होते हैं और हर ताकतवर के पीछे, हर दौलतमंद के पीछे, हर माफिया के पीछे, सहाफ़त में भी, सियासत में भी और समाज में भी, ये जो खुशामदी और ये मालिशिए हैं ये हर जगह होते हैं। वो नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, और फतह मुबीन दिखा रहे थे हर तरफ, कि जैसे खान साहब को ये सोच के लाया गया था कि वेस्ट में भी पॉपुलर है और रोज़ा नमाज भी का ड्रामा भी ठीक कर लेता है, ग्लैमर भी है, और जब ये बाहर निकलेगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी 50-100 अरब रुपया तो लेके ऐसे ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि
اوورسیز پاکستانی چوروں سے نفرت کرتے تھے، ان چوروں سے جو اسٹیبلشمنٹ نے خوش آمدیوں کو اور مالشیوں کو رکھ کر مشہور کروایا ملک کے ہر سیاستدان کو چور، بدماش، گنڈا، یہاں تک کہ میں بھی کہتا ہوں اور کی بھی کہیں. اچھا، چوری، بدعنوانی دنیا کے ہر معاشرے میں ہر دور میں لگتا رہا ہے. جاپان میں کتنے پرائم منسٹر اتر چکے ہیں، ایک پوری کہانی ہے. مگر یہاں باقاعدہ مالیشیا رکھ کر پروپیگنڈا، بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا گیا اور لوگوں کو یاد کروایا گیا، ایک ایک چہرے کے ساتھ یاد کروایا گیا کہ یہ چور ہیں اور یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں. تو یہ خواب دیکھ کر، اور پھر فتح مبین کے نعرے بھی تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی تھی. تو نہ تو خان صاحب 50-100 بلین ڈالر لا سکے، نہ وہ 200 ارب لا سکے جو خان صاحب کہتے تھے کہ میں چوروں سے لوٹا ہوا مال لے آؤں گا. اور پھر معاہدے پہ معاہدے بھی توڑتے رہے. مگر اس کے بعد جب رجیم جیسے چینج خان صاحب کہتے ہیں وہ آ گئے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم ہر چیز کنٹرول کر لیں گے اور ہمارے پاس روڈ میپ موجود ہے اور اکانومی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مفتہ اسماعیل کو لے آئے جو اکانومسٹ ہے، اور اس نے وہی کیا جو ریکوائرمنٹ تھی، ضرورت تھی. مگر اسحاق ڈار اسے ہر صورت میں واپس اپنے عہدے پہ جو چھوڑ کر گیا تھا نہ تھا، تو اس نے معاشرے میں، میڈیا میں اپنے مالشیوں کو کھڑا کر دیا. اور مالشیے سارا دن تنقید پہ تنقید کیا کرتے تھے، کیونکہ فیصلے تو لے رہا تھا نا مفتہ. جو خرابیاں تھیں انہیں دور کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا. تو جو خان صاحب نے کیا کہ 2 بار معاہدہ توڑا آئی ایم ایف سے، اور ان کو میسیج یہ دیا کہ ہم اپنی کسی بات پہ کھڑے نہیں رہتے. وہی حرکت محترم جناب اسحاق ڈار نے کی کہ جب مفتہ کو ہٹایا اور یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر. اور موڈی جس نے -3 ٹائم آپ کی ریٹنگ ملک کی کم کر دی اور کہا کہ اس سے تو میں نبٹ لوں گا. اسے ایسے کرنا چاہیے تھا، اس نے ہم سے پوچھا بھی نہیں. میں نے وہ لائیو دیکھا تھا اور مالشیے واہ واہ کر رہے تھے. ہم نے ہر مالشیا جس کے لیے دعائیں اور واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا انجام ہم نے اپنی زندگی میں بہت سو کا دیکھا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کا دیکھا ہے. قبرستانوں کی مثال تو چھوڑیں، عبرت کے طور پہ پھرتے ہوئے دیکھا ہم نے لوگوں کو، مقامی طور پہ بھی اور پاکستان میں بھی اور مین اسٹریم میں بھی، کہ مالشیے کہیں کا چھوڑتے نہیں ہیں. وہ اپنی ایک روٹی کے لیے مالک کی روٹی بھی چھین لیتے ہیں، بھرا پڑا گھر برباد کر دیتے ہیں. اور ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے سماجی رہنما ہوں، ہمارے فوجی رہنما ہوں، انہوں نے کبھی اپنے مالشیوں کے بارے میں اپنے ہی اراؤنڈ میں موجود لوگوں سے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ان مالشیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا سماج میں ان کی کیا حیثیت ہے. بہرحال تو آج ہم جو کچھ فیس کر رہے ہیں، یہ وہی پہ فیس کر رہے ہیں جو ہم نے بویا تھا. وہ کٹ رہا ہے اور بہت تیزی سے کٹ رہا ہے. آنے والے دنوں میں اور کیا کیا کاٹنا ہے وہ ابھی سے نظر آ رہا ہے. کہ ابھی آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ختم تو کیا، فائنل فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. آل آف اے سڈن اور کیا کیا نئی شرائط آ جائیں گی، کیونکہ فتح مبین کے نعرے لوگ بھولے نہیں ہیں. لوگ یہ بھولے نہیں ہیں کہ روس کے بعد امریکہ کو بھی شکست دیتی ہے. انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے. کچھ لوگ پیشنس کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں. جن کے پیشنس کم ہوتے ہیں وہ گالیاں بکنے پر اتر آتے ہیں، گندگی پر اتر آتے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت دکھاتے ہیں، اپنا خاندان، اپنا تمدن، اپنی تعلیم، مطلب اپنا پورا بیک گراؤنڈ دکھاتے ہیں. جن کا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کا پیشنس ہوتا ہے، جو بڑی قومیں ہوتی ہیں، وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں. وہ ٹائم پر حساب چکتا کرتے ہیں، حساب سب چکتا کرتے ہیں. بھولتا کوئی نہیں ہے. سب کے ذہن میں رہتا ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا تھا. کہ یہاں تو یہ حال ہے کہ آپ کسی کے لیے
کوئی اچھی بات بتا دیں، کوئی تنقید کر دیں، کوئی خامی بتا دیں تو آپ پر حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہی ہوتا رہا نا کہ آج خان صاحب کے گرد آپ دیکھیں وہ میڈیا ہے جو مالشیا ہے، جو صرف مالش کرتا ہے، جو خان صاحب سے یہ نہیں پوچھتا کہ خان صاحب آپ کو 2 بار معاہدہ توڑنا چاہیے تھا، چلے وہ تو ختم ہو گیا۔ آج کوئی نواز شریف سے، شہباز شریف سے یہ پوچھنے والا ہے کہ اسحاق ڈار کو آپ کو لانا چاہیے تھا، یا اسحاق ڈار کو یہ اجازت دینی چاہیے تھی کہ مفتیٰ اسماعیل کے بارے میں جو خبریں آپ نے پھیلوائیں، پیسے دے کر، روٹیاں بانٹ کر اور اپنے برابر میں بٹھانے کا اسٹیٹس دے کر، اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا یا ملک کو کیا فائدہ پہنچا، یا کیا فائدہ پہنچتا مزید نظر آتا ہے؟ کیا اسحاق ڈار کو اب چلے نہیں جانا چاہیے؟ مگر کون پوچھے گا، کون کہے گا؟ وہاں یہ روایت ہے کتنا بڑا حادثہ ہو جائے، کتنا نقصان ہو جائے، کبھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ آج یہ دیکھیں کہ 11 ماہ گزر گئے، ابھی بھی عمران خان کے معاہدے کو رویا جاتا ہے۔ وہ وقت تو اس وقت گزر گیا جب مفتیٰ اسماعیل نے معاہدہ ٹیک اوور کر لیا اور اسے آگے بڑھایا، پھر مفتیٰ اسماعیل سے اسحاق ڈار نے لے لیا۔ اسحاق ڈار نے جو کیا، کیا وہ بھی عمران خان کے کھاتے میں جائے گا؟ بیٹھ کے سوچیں، کیا جو اسحاق ڈار نے کیا، جو دھمکیاں دیں اور جو ڈالر ہولڈ کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عمران خان کا قصور ہے؟ مان لیا عمران خان سارے قصوروار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں احتساب نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، سچ بولنے والے نہیں ہیں۔ جو سچ بولتا ہے اس پر مالشیے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس پر خوشامدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر واہ 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 کا محفل طرب سجتی ہے اور تعریف کرتے ہیں کہ واہ واہ کیا کمال کیا مالشیے تو نے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی خان صاحب کی طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی، دونوں سائڈ سے مالشیے لگے ہوئے ہیں نا، اور جو بیچ میں بہتری کی بات کرتا ہے یا جو سچائی بیان کرتا ہے اس پر حملہ ور ہو جاتے ہیں یہ مالشیے۔ تو آپ جو بھگت رہے ہیں ابھی اور بھگتنا ہے، کیونکہ سمجھ آپ عام لوگوں کو بھی نہیں آئی ہے۔ کسی کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا انتخابات ہونے سے جو یہ موجود سچویشن ہے ٹل جائے گی؟ کیا عمران خان اقتدار میں آ جائیں گے تو آئی ایم ایف سے جان چھٹ جائے گی؟ جبکہ پوری دنیا ہی نہیں، پی ٹی آئی خود یہ کہتی ہے کہ جانا آئی ایم ایف کے پاس ہی پڑے گا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جب سیاستدان سب ہی ایک دوسری پوائنٹ سکورنگ پہ لگے ہوں، اقتدار کی جنگ کا حصہ ہوں، اور انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ کس کی غلطی سے کتنے خربوں کا نقصان ہو گیا، کتنے لوگ بھوک سے مر گئے، کتنے بچے بیماری سے مر گئے، کتنے اسکول جانے سے پھر رہ گئے، کتنے لوگوں نے گھروں کا کرایہ نہیں دیا، اور کتنے لوگوں کو گھر بیچنا پڑ گیا؟ کہ ایک ایسی حکومت 5-6 سال کے لیے بنا لی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے وہ پڑھے لکھے سمجھدار پیشنس کے لوگ جو معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، تحمل بھی رکھتے ہیں، برداشت بھی رکھتے ہیں، اور جن کے پیٹ 1.5 2 2.5 3 روٹی سے بھر جاتے ہیں، جنہیں ایک گاڑی میں اگر سفر کرنے کو مل جائے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مڈل کلاس کے لوگ لا کر اگر آپ نے ایسی کوئی حکومت نہیں بنائی، اور یہ جو حمایتی ہیں، ناچنے والے، گانے والے، بریانی کھانے والے، یا چھوٹے چھوٹے مفادات کے حصول کے لیے کام کرنے والے، اگر انہوں نے یہ طے ہی کر لیا ہے کہ ہم نے تو مالشیہ کا کردار ہی ادا کرنا ہے اور پیچھے ہی کھڑے رہ کر اچکاتے رہنا ہے، چڑھاتے رہنا ہے، اور اقتدار کی جنگ کو جاری رکھنا ہے، تو پھر یقین رکھیں کہ اس ریاست کا خدا حافظ۔ دیکھیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جا سکے، اور پی ڈی ایم کو یا اس کی حکومت کو یا ان کے ارادوں کی تقویت کے لیے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے انتخابات روکے جائیں۔
مگر سب آپ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں، پلیز اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو ان کے درمیان لڑائی ذاتی دشمنیوں میں جو ہمارے معاشرے کا ایک عام حصہ ہے کہ ہماری سیاسی لڑائی کبھی بھی سیاسی لڑائی نہیں رہتی، ہماری نظریاتی لڑائی لمحوں میں ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا ان میں سے جو بھی اپوزیشن میں آئے گا وہ خاموش بیٹھ سکتا ہے، یا جو ایک پازیٹیو اپوزیشن ہوتی ہے جو اس کا رول بنتا ہے چیک اینڈ بیلنس کا وہ ادا کرے گا، یا جو حکمران آئے گا جو حکومت میں آئے گا کیا وہ جمہوریت کے تقاضوں کے عین مطابق صرف حکومت کرے گا، ملک کی پالیسی، عوام کی فلاح بہبود، ملک میں جو تباہ و برباد ہو چکا ہے معاشی طور پر اسے نکالنے کے لیے کام کرے گا، یا اپوزیشن کے خاتمے کے لیے کام کرے گا؟ آپ سے بہتر اس بات کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ یقین کریں اگر انتخابات ہوئے اور موجود سچویشن میں ہوئے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں اور کھڑی ہے، عدلیہ میں بھی پھوٹ ہے اور سیاسی جماعتوں کا تو سب کو پتہ ہے، تو پھر یہ ریاست مجھے بچتی ہوئی نہیں نظر آتی۔ اگر عام آدمی آپ لوگوں کو جن کے گھروں میں دانے کم پڑ گئے، مسئلہ یہ ہے کہ جن کے گھروں میں دانے کم ہیں وہ سیاسی اور سماجی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہے، ساری بڑی آوازیں جو ہیں وہ سب کی سب انہی ایلیٹ طبقات میں بیٹھتی ہیں، اب اٹھتی ہیں، وہیں رہتی ہیں جو اس معاشرے کی تباہی کا اصل باعث بنے ہیں، اور ان کو اس وقت بھی کہیں فرق نہیں پڑ رہا۔ میں درجنوں واقعات گزشتہ 2-3 دنوں کے سنا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں کیسی کیسی پارٹیاں ہوئی ہیں، اور لوگ مجھ جیسے لوگوں سے جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کس طرح مذاق اڑاتے ہیں کہ تجھے بڑی تکلیف ہے اتنی دور بیٹھ کر، وہ تو یہاں تو نے دیکھا نہیں ہے کہ یہاں ہر چیز نارمل ہے، لوگوں کے کوئی بتا رہا ہے کہ آج فلانی جگہ پارٹی تھی اور کیا کتنے رنگ کی ڈشز تھیں اور کیا گانے تھے اور کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی جو اشرافیہ ہے یا ہائی مڈل کلاس ہے وہ بے حس ہو گئی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی روٹی کے علاوہ کسی کے بارے میں غور نہیں کرنا۔ یہاں بس اب غور طلب ایک بات آخری رہ گئی ہے کہ یہ ساری اسلامی نظام کی باتیں، تعلیمات، یہ جشن عید میلاد النبی، کربلا، حج، عمرے، مدرسے، حافظ قرآن، تبلیغی جماعتیں، ان کے دورے، پوچھیں تو صحیح کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا، یہ کہاں گئے، یہ کہاں ہیں، اور کیا یہ وقت ہے کہ فلیگ فالس آپریشن کا ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ ہم نے کیسے انڈیا کو ہرایا اور ہم کیسے جیتے۔ 2 روپے سے 2.5 روپے کلو ہے پیاز ہندوستان میں، اور کہا جا رہا ہے کہ ضائع ہو رہا ہے، مگر آپ 250 روپے کا خریدتے ہیں اور وہاں سے نہیں لیں گے، بھوک سے مر سکتے ہیں، ریاست ختم کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ میں کراچی والوں کے لیے جو بڑی خوشخبری ہے جو IMF کی شرائط میں شامل ہے کہ باقی ملک میں تو تقریباً 4 روپے بجلی کے بل پر بڑھائے گئے ہیں پر یونٹ، مگر کراچی والوں پر کرم کہنا چاہیے زیادہ کیا گیا، کیونکہ وہ زیادہ ترقی یافتہ ہیں، وہ پیرس کا آج کل مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی سڑکیں شیشہ ہیں، ان کی بڑی بڑی بلڈنگز، ان کے ہاں جو خوشحالی ترقی کا معیار ہے وہ چھپر پھاڑ کر ہے، تو انہیں 7 روپے، کتنے 7 روپے پر یونٹ دینا ہوگا، جہاں روزگار کہنا چاہیے آسمان کو چھو رہا ہے، اور سیاسی، سماجی، معاشی خوشحالی کا دورہ جسے کہتے ہیں، تو کراچی والوں کو مبارک ہو کہ آپ سب سے آسان ہیں، سب سے نرم چارہ ہیں، آپ پر حملہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے بدن میں تھوڑا بہت لہو رہ گیا ہے، گھسیٹ کر رہنے کے باوجود وہ بھی نچوڑ لیا جائے۔ تو بہرحال آپ جانیں، کراچی والے جانیں، اور حکومت جانے، IMF جانے،
میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دن بہت بھیانک ہیں. میں ایک دوسرے سے لوگوں کو گتھم گتھا ہی نہیں لہو لہان کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.